बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 जनवरी है, दिन है इतवार का और रात के तकरीबन 9:30 बजे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब आया ना, आपको पता है लवातत और औरतें और लड़के, आप जानते हैं क़ससुल अंबिया में लिखा है कि ऊपर से जो पत्थर आए ना, जो पत्थरों की बारिश हुई, तो पत्थर बाय नेम आए थे। जिस तरह ख़त बाय नेम आता है ना, पत्थर भी बाय नेम आए थे कि फ़लाँ को लगेगा, फ़लाँ को धनसा देगा। तो ऊपर रिक्वेस्ट अर्जी डाली गई कि एक बंदा है जो कमरे के अंदर जो है वो हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू और जो है ना इबादत करता रहता है, उसके बारे में क्या ख्याल है, आपका क्या हुक्म है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आगाज़ ही उसी से करो, पहला पत्थर उसी को मारो, क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा था ना, तो वो कोने में दबक कर ये नादान गिर गए सजदे में। जब वक्त क़याम आया, वो उसने बजाय बाहर निकल कर लोगों को मना करने से वो खुद लगा रहा, तो पहला पत्थर उसको जाके मारो। ये मैंने आपको क्यों बताया, एक मोहतरम व्यूअर ने इतराज़ किया है कि जी आपने लॉस एंजलिस पे जो है ना वो इस आग को अजाब करार दिया है। मेरे व्यूअर जानते हैं, मैंने तो पहले दिन इसकी मुखालफत की थी कि ख़बरदार आप बिल्कुल जो है ना वो इसको अजाब न करार दें, उसके ज़्यादा मुस्तहिक तो हम हैं। अगर इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ न होती तो हम पे तो कब का अजाब आ चुका होता। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आया कि तुम लोग कम तोलते हो, हम नहीं तोलते। लूत अलैहिस्सलाम अभी आपको बताया है, इसके अलावा कई जो है ना वो जो शरीक ठहराते थे। बहरहाल मैंने अजाब नहीं करार दिया, मैं तो इसके मुखालिफ हूँ। उसमें कई मासूम लोग हैं, लेकिन मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में जिस पे मोहतरम व्यूअर ने इतराज़ किया, हाँ ये निशानदेही की है कि वहाँ पे भी अंत मची हुई है, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में अंत मची हुई है, और उसको मैंने पॉइंट आउट किया था। और दूसरा ये समझाने की कोशिश की थी कि हमारे बंदे वो अमेरिका क्यों जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद माल क्यों इकट्ठा करते हैं वहाँ जाने के लिए, वरना मैं बिल्कुल, मैं कौन होता हूँ अजाब और जो है ना सवाब, और ये डोमेन ही नहीं है मेरी। मैंने अजाब नहीं करार दिया, आपको शायद थोड़ी समझने में या मेरे समझाने में कोई झोल था, वरना डियर मैंने बिल्कुल नहीं अजाब करार दिया। मेरे व्यूअर्स गवाह हैं पहले दिन से। अब आते हैं कुछ खबरों की जानिब, और आज आपको मैं जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, हमीदुर रहमान कमीशन, इसके मैं आपको 2 पेज सुनाऊंगा पढ़ के, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट साहब को पढ़नी चाहिए, जो इस निज़ाम की चिड़ भी बन गई है। मैं आपको 2 पेजों के नाम भी बताऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा कि जनरल ज़िया साहब ने इसको, कोई कहता है तल्फ करा दिया था और कोई कहता है कि तल्फ कराने की कोशिश की थी। बहरहाल उनकी इंटेंशन थी, क्योंकि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना वो आज आपको 2 पेज जो है वो सुनाऊंगा। और फिर अल्लाह की मदद आप पहुंची इमरान खान को हस्बे मामूल, मैंने कहा है पत्नी माँ की ऐसी दुआ है, इसको वो बताऊंगा। लेकिन कुछ खबरें सबसे पहले ले लें। पहली खुशी की खबर है, और वो खबर ये है, मैंने आपको बताया था कि बनू का समी वजीर फौजी जो है ना कस्टडी में, उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद हुआ कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, और वो हर वक्त कहता रहता था कि मुझे उल्टा लटकाया गया है और मुझ पर जो है जहरीली मक्खियाँ छोड़ दी गई हैं जो मुझे काट रही हैं। बहरहाल आज वो सेहतयाब हुआ है, उसने पहचाना है दोस्तों को, घर वालों को, और वो सेहतयाब होकर बनू पहुँचा है और बड़ा उसका शानदार इस्तकबाल हुआ है। और KP के हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिसने उसका इतना ज़बरदस्त इलाज करवाया, हमें बड़ी खुशी है। उसके बाद अगली खबर ये है, स्काई न्यूज़ ने जो है वो ये खबर दी है कि आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील की है। जो बाइडेन का जो है ना वो आखिरी दिन है जो है ना वो 20 को, तो जो है ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आफिया सिद्दीकी को रिहाई मिल सकती है। उनकी बहन अमेरिका पहुंच चुकी हैं, उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त भी की है। हम तो यही कह सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आफिया सिद्दीकी को रिहाई दिलवाए और उनके दिल में रहम डाले। अगली खबर ये है कि GHQ हमला केस में बहुत सारे पुराने
جو ورکرز تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، اور انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مشکل کے وقت ہمیں چھوڑ گئے اب وہ پارٹی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پارٹی کا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے ان کو واضح کہا ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، جنہوں نے ہم پہ الزام لگائے، ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور میں آ کر فیصلہ کروں گا۔ بہرحال یہ پرانے کارکنوں کا حق تھا، انہوں نے شکایت لگائی ہے خان صاحب سے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اظہر مشوانی بہت دلیر آدمی ہیں اور انگلینڈ میں بیچارہ جلا وطن ہے، اس کے 2 بھائیوں اور باپ کو بھی اٹھایا گیا۔ اس نے ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ 2017 سے لے کر 2023 تک جو شوکت خانم کو جو ہے نا وہ چندہ ملا ہے، فنڈ ملا ہے، وہ ہے 71 ارب۔ اندازہ کریں لوگوں کے اعتبار کا، 2017 سے 2023 تک 71 ارب روپیہ یہ اکٹھا ہوا ہے، یعنی اس میں کھا لیں، اس میں ڈونیشن سارا کچھ شامل ہے۔ تو اظہر مشوانی نے کہا کہ جو بندہ یعنی 71 ارب روپے اکٹھا کر سکتا ہے تو آپ اس پہ کرپشن چارجز لگا رہے ہیں۔ اس سینیریو میں انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے بڑے ٹکٹ خریدے تھے، ٹوٹو نے بھی خریدے تھے، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب ہے جس میں تقریباً 8 لاکھ بندہ متوقع تھا، سردی بہت زیادہ ہے، موسم کی جو پیشگوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب ایک وہ ہال میں کی جا رہی ہے جس میں سینیٹرز ہوں گے، کانگریس مین ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو یعنی وہ اکٹھ نہیں ہوگا، اور جنہوں نے ٹکٹ لیے تھے ٹکٹ وہ واپس ہو سکیں گے لیکن اس پہ ایک مخصوص ٹیکس کٹے گا۔ تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جی جنہوں نے یہ جو ہے نا وہ ٹکٹ لیے تھے، بہرحال اب وہ ایک ہال میں تقریب ہوگی۔ یہ خبر ہو گئی جی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان وہ فرماتے ہیں کہ جی ان اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے والد کے پاس اپوزیشن والے آتے تھے نا تو مولانا فضل الرحمان کو مفتی محمود باہر نکال دیتے تھے۔ تو ایک دن اپوزیشن لیڈروں نے پوچھ لیا کہ یار آپ کا جوان بیٹا ہے، باہر کیوں نکال دیتے ہیں؟ تو مولانا مفتی محمود نے فرمایا تھا کہ یہ پیسے لے کر باہر جو ہے نا وہ مخالفین کو ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ اس بندے کا کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، اس نے بہروب کون سا اپنایا ہوا ہے، اس کی کون سی زبان ہے، اس کا کوئی نہیں پتہ۔ کبھی اسمبلیاں جعلی ہیں، اسی اسمبلی میں ترمیم کو جا کے ووٹ دے دے گا، کبھی ادھر سٹیٹس کو کا بندہ ہے، یہ سٹیٹس کو سے ہٹ کے رہ نہیں سکتا، گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا، یہ بہرحال یہ شرلیاں چھوڑتا رہتا ہے۔ اس کے بعد عظمہ بخاری نے فرمایا ہے کہ جب فیصلہ آیا تو عمران خان کو روتے دیکھا گیا۔ یہ میرا خیال ہے وہاں کہیں پہ موجود تھی، جج کے ٹیبل کے نیچے یا کہیں پہ کسی بیرک شرک میں، تو یہ وہاں موجود تھی، انہوں نے عمران خان کو روتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب آہو نی آہو آہو نی آہو، یہ دونوں یہ رانوں کے پیچھے کرتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ فلموں والی، یا ہو نی آہو آہو نی آہو۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مریم نواز نے وہ ناممکن کام کیے ہیں اب تک، بالکل کیے ہیں جی۔ سب سے پہلا ناممکن کام یہ ہے کہ وہ جیتی نہیں اور وزیر اعلیٰ ہے، یعنی سب سے ناممکن کام نہیں ہے میں جیتا ہی نہیں ہوں اور میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ اس کو مہر شراوت نے دھول چٹائی ہے اور وہ پورے پنجاب کا بجٹ اڑا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں سے اس کو انرجی مل رہی ہے، گلوکوز مل رہا ہے، تو وہ حالانکہ ہاری ہے، تو ناممکن کام ہے جی۔ ہم آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، جس طرح میں نے بتایا کہ پھر اللہ کی مدد آن پہنچی، عمران خان کرپٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ملک ریاض نے ویزا اپلائی کیا برطانیہ کے لیے، برطانیہ نے ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ ملیر میں پیپلز پارٹی نے تھوک کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کو زمین دے دی ملک ریاض کو۔ آپ کو پتہ ہے زرداری کا باپ ہے، موجنگ اور بلاول لوز بنوا کے دیا 1 ارب روپے کا لاہور میں، ملیر میں جی وہ، اور طارق متین کہتے ہیں کہ جتنے وہاں پہ ظلم ہوئے نا لوگوں سے زمین خالی کراتے ہوئے وہ آپ کو نہیں پتہ۔ بہرحال ثاقب نثار تھے اس وقت، آپ ثاقب نثار کی جتنی بھی برائیاں کریں، انہوں نے کہا یہ زمین کوڑیوں کے بہو دے دی ہے اس کو۔ ثاقب نثار نے 463 ارب روپیہ جرمانہ کر دیا، 463 ارب جرمانہ ملک ریاض کو کہ یہ پے کریں حکومت کو۔ بہرحال جی برطانیہ نے ویزا ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کا نیب میں نام ہے، آپ کا JIT میں نام ہے،
اور جو ہے نا آپ نے 463 ارب روپے دینا ہے، وہاں پہ آپ اندازہ کریں اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 5.5 کروڑ پاؤنڈز اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں، ملک ریاض کے، بات سمجھنی ہے۔ اچانک اس کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ پاؤنڈز ہو گئے۔ این سی اے کے کان کھڑے ہو گئے، مسلمان تو وہ ہے نہیں، یعنی وہ کافر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ یکدم کیا ہوا۔ پھر ادھر یہ معاملہ بھی کھل گیا، ویزا بھی مسترد ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے آپ کو 463 ارب روپے جرمانہ کیا ہے، لہٰذا یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں 190 ملین پاؤنڈز نہیں جائے گا، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، جس کو یہ کرپشن کہہ رہے ہیں۔ اور وہ زمین القادر والی، وہ ملک ریاض پہلے ڈونیٹ کر چکے تھے کہ یہاں پہ یونیورسٹی بنائیں، اور یونیورسٹی بن گئی۔ اگر عمران خان نے رکھ لی ہوتی، کھا لی ہوتی، جس طرح مشال اوباما نے یہ اس رانوں کو پیسے دیے تھے تعلیم کے لیے اور اس نے ڈکار بھی نہیں مارا، یونیورسٹی بھی بن گئی، تو ملک ریاض تو کئی منصوبے، لنگر خانے جہاں کھولے ہوئے ہیں، فوجیوں کے کئی فلائی کام کروائے ہیں، حکومت کے کروائے ہیں، تو یہاں عمران کو اس نے زمین دے دی کہ یونیورسٹی بنوائیں۔ عمران خان نے یونیورسٹی کھڑی کر دی ایک ٹرسٹ بنا کے۔ بہرحال احمد نورانی یہ عمران خان کا مخالف ہوا کرتا تھا، ڈان اخبار مخالف ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو انہوں نے آج سارے ڈاکومنٹس این سی اے کے شائع کر دیے ہیں۔ 1 روپے کی نہ جو ہے نا وہ بے ضابطگی ہے، نہ اس میں کرپشن ہے۔ وہ عمران کہتا تھا بند لفافہ کھولو، وہ اس لیے کہتا تھا، این سی اے کی رپورٹ تھی، اپیل سے پہلے تمام کیس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اب اپیل میں 2 تاریخیں ہونی چاہیے۔ یعنی تبصرہ نگار کہہ رہے تھے کہ ایسا کیس ہے کہ عامر بندوق بھی جو ہے نا وہ مجبور ہو جائے گا ختم کرنے پہ، عامر بندوق بھی۔ 463 ارب جرمانہ ہوا، اس نے ثاقب نثار نے کیا، اور پھر انہوں نے کہا چونکہ تمہیں سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے، اور سپریم کورٹ نے اس پہ 7 ارب سود بھی کمایا، اور پھر سپریم کورٹ نے وہ پیسے زیادہ سندھ کو، کیونکہ وہ سندھ کو ملنے تھے کہ تم نے زمین کوڑیوں کے بھاؤ لیے، لہذا سندھ کو اور پیسے دو، زیادہ پیسے سندھ حکومت کو ملے اور کچھ وفاقی حکومت کو ملے، وہ کدھر گئے؟ حالانکہ سندھ حکومت نے خود دی تھی۔ بہرحال یہ عمران خان جو ہے وہ اس میں مختصر بات یہ ہے کہ عمران خان اس سے فارغ ہیں، عمران خان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارا کیس تھا جو ختم ہو گیا۔ اب ہے مین مدعے پہ، یہ بک کا پیج نمبر ہے 80، 80، 81 اور 82 اور 83۔ اس پہ جو ہے نا یہ جس طرح میں نے کہا کہ کیا ہو رہا تھا اس وقت اور یہ کیسے آرمی چیف بنتے ہیں، یہ ذرا آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ سردار محمد چودھری مرحوم پنجاب کے سابق آئی جی تھے۔ پنجاب کے موجودہ آئی جی میں اور ان میں 2 باتیں قدرے مشترک ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہے اور دونوں انتہائی سیلف میڈ، انتہائی پروفیشنل اور ایک نیک نام افسر ہیں۔ اس وقت کے آئی جی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کے، یعنی 2 آئی جی، یہ نہیں کہ آج والا یہ کسائی آئی جی نہیں، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ سردار محمد چودھری مرحوم پنجاب کے سابق آئی جی تھے۔ پنجاب کے موجودہ آئی جی چودھری احمد نسیم اور چودھری صاحب مرحوم میں 2 باتیں قدر مشترک تھیں، دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا اور دونوں انتہائی سیلف میڈ، انتہائی پروفیشنل اور نیک نام افسر تھے۔ میرا دونوں کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا۔ چودھری سردار کے ساتھ میری اسٹوڈنٹ لائف میں ملاقاتیں شروع ہوئیں اور یہ ملاقاتیں ان کے انتقال تک جاری رہیں، جبکہ چودھری احمد نسیم کے ساتھ پہلی ملاقات 1996 میں ہوئی اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سردار محمد چودھری نے ریٹائرمنٹ کے بعد تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے چند برسوں میں 5-6 انتہائی معیاری کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں جہاں ادبی لحاظ سے شاندار ہیں، وہاں یہ پاکستان کی تاریخ بھی ہیں۔
میں پچھلے چند دنوں سے چودھری صاحب کی سوانح عمری پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک چشم کشا کتاب ہے۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ درج ہے جو پڑھنے والے کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ میں جب اس کتاب کے مشرقی پاکستان کے باب پر پہنچا تو چودھری صاحب کے انکشافات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے افسردگی سے کتاب بند کر دی۔ اب سننا ہے۔ چودھری صاحب 1971 میں اسپیشل برانچ کے ایس پی تھے۔ صدر یحییٰ خان اور ایوان صدر کی سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ صدر کے مسلح دستوں کے انچارج بھی تھے، لہٰذا انہیں صدر اور ایوان صدر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی کے صفحہ 127 پر لکھا، پولیس کے سپاہی ان دنوں ایوان صدر کو کنجر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائن کو لنگر خانہ کہتے تھے۔ یہ مشہور تھا۔ چودھری صاحب کا فرمانا تھا، صدر پرلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کا سیکیورٹی انچارج کرنل ہم جنس پرست تھا۔ ایوان صدر میں دلال اور طوائفیں تھیں اور ان میں سے بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اختر رانی، مسٹر کے این حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھیں۔ یہ خواتین سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد چودھری سردار کو جنرل رانی کے خلاف تفتیش کا موقع ملا۔ انہوں نے 23 روز تک اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس تفتیش کے دوران بڑے ہوش ربا انکشافات ہوئے۔ مثلاً چودھری سردار نے اپنی آپ بیتی کے صفحہ نمبر 128 پر تحریر کیا، مجھے جنرل رانی نے بتایا میجر جنرل خدا داد لاہور کے ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جنرل رانی اور میجر جنرل خدا داد نے دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان دنوں رفیق سیگل گروپ آف انڈسٹری کے سربراہ تھے۔ ان دونوں نے اسے ایک سودے کی پیشکش کی۔ اگلے دن سیگل نے رانی سے فلیٹیز ہوٹل میں ملاقات کی، اسے 10 لاکھ روپے اور ایک نئی ٹویوٹا کار پیش کی۔ اس وقت سیگل کے روانہ ہوتے ہی جنرل خدا داد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کار رانی کو دے دی اور رقم خود لے کر بھاگ گیا۔ جنرل رانی نے چودھری سردار کو بتایا رفیق سیگل بہت خوبصورت تھا اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر سیگل نے اسے مثبت جواب نہ دیا۔ اس انکار کی اس بیچارے کو بڑی دلچسپ سزا بھگتنی پڑی۔ ذرا سنیں اس ملک کا حال۔ ایک دن گورنر ہاؤس پشاور میں پارٹی تھی۔ وہاں جنرل رانی نے یحییٰ خان سے شکایت کی، آغا جی رفیق سیگل میرے نال محبت نہیں کردا۔ یحییٰ خان نے گورنر ہاؤس کے نگران کو طلب کیا اور اس سے پوچھا جب ملکہ الزبتھ جہاں آئی تھی تو وہ کس کمرے میں سوئی تھی؟ نگران نے کمرے کی نشاندہی کر دی۔ جنرل یحییٰ خان نے رفیق سیگل کو حکم دیا، آج رات تم مارشل لا حکم کے تحت اسی کمرے میں سوؤ گے۔ مارشل لا لگ گیا رفیق سیگل پہ۔ رفیق اس حکم کی تعمیل سے انکار کی جرت نہ کر سکا۔ اس کے بعد یحییٰ خان رانی سے مخاطب ہوئے، موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ، خدا حافظ۔ رانی رفیق کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ دونوں کے داخل ہوتے ہی کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 120۔ رانی نے پوچھ گچھ کے دوران ایک اور واقعہ بھی سنایا۔ اس نے بتایا شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کراچی سے واپس روانہ ہونا تھا۔ جنرل یحییٰ نے انہیں الوداع کہنا تھا، شاہ کے جانے کا وقت ہو گیا، لیکن جنرل یحییٰ ابھی تک خواب گاہ سے نہیں نکلے تھے۔ شاہ لیٹ ہونا شروع ہو گئے، مگر کسی کو صدر کی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرت نہیں تھی۔ اس کڑے وقت میں جنرل رانی کام آئی۔ صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے رانی سے درخواست کی،
تم اندر جاؤ اور صدر کو باہر لاؤ۔ وہ اندر گئی۔ اس روز ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ نوری نور جہان صدر کی خوابگاہ میں تھی۔ اندر کا منظر یہ تھا کہ تمام جسم پر لگا شہد وہ جنرل یحییٰ وہ چاٹ رہا تھا۔ یعنی منظر اس قدر کراہت انگیز تھا کہ رانی تک کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے ابکائی کو روکا اور صدر کو باہر آنے کے قابل بنایا۔ دسو چودھری صاحب کا کہنا تھا رانی نے جرنیلوں، سیاستدانوں اور سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاپ کے نتیجے میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ جنرل یحییٰ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات کے ایک مشہور سیاستدان نے اسے 6,000 روپے ماہوار الاؤنس دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں چودھری صاحب نے انکشاف کیا جب جنرل رانی کے بیانات کی روشنی میں جنرل یحییٰ سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور SP گجرات میں پوسٹنگ ہوئی تھی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے، یحییٰ کہہ رہا ہے۔ چودھری صاحب نے انکشاف کیا جنرل یحییٰ ہر رات اپنی پسندیدہ عورتوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کے لیے نکل جاتا تھا۔ ان سڑکوں پر سیکیورٹی کے افراد پہلے سے متعین کر دیے جاتے تھے۔ بعض اوقات صدر اپنی کار میں جس کی چھت نہیں تھی سیدھا کھڑا ہو جاتا اور محافظ دستے کے سامنے اپنی داشتہ کے ساتھ چھیڑ خانیاں کرنے لگتا۔ مسلح محافظوں کو ایک مسلم ریاست کے سربراہ کی ایسی حرکتوں پر زبردست غصہ آتا تھا۔ میں نے سیکیورٹی کے اس مسئلے کا ذکر اپنے باس DIG قاضی محمد اعظم سے کیا تو وہ صدر کے خلاف باتیں کرنے پر ناراض ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا صدر کو سنگین قسم کے مسائل کا سامنا ہے، انہیں اس کے بعد آرام اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہو نیا ہو، ہر دور میں آہو نیا ہو۔ چودھری صاحب نے تحریر کیا یحییٰ خان کے پاس عیش و عشرت کے لیے بہت سی داشتائیں اور کئی ٹھکانے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض تھا۔ ایک شام وہ مسز KN حسین کے گھر گیا۔ یہ خاتون عرف عام میں بلیک بیوٹی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے شوہر مشرقی پاکستان پولیس اکیڈمی میں ہمارے پرنسپل رہ چکے تھے اور ان دنوں اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے IG تھے۔ صدر نے 3 دن اور 3 راتیں وہاں گزاری اور اس دوران کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کر سکا۔ ادھر بم بندوقیں، ملک ٹوٹ رہا ہے، جنگ، وہ 3 دن 3 راتیں کوئی نہ فون نہ ملاقات۔ چوتھے روز وہ مسز حسین کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لے گیا جہاں اسے اندرونی آرائش کرنے والی کے طور پر مستقل ملازم رکھ لیا۔ بھینس ہی اپنی رکھ لی اور اس کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر بنا دیا گیا۔ وہ شوہر ہڈی بن رہا تھا نا، اس کو سوئٹزرلینڈ میں سفیر بنا دیا۔ یحییٰ خان کے مستعفی ہونے پر مسز حسین اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے اسلام آباد منتقل ہو گئی اور اپنے بہنوئی کمال حسین کے ساتھ رہنے لگی۔ کمال حسین وزارت خارجہ میں افسر تھا۔ یحییٰ خان کی معطلی کے بعد میں اس خاتون کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا۔ راستے میں میں نے اس سے پوچھ لیا فلاں موقع پر یحییٰ خان مسلسل 3 دن اور 3 راتیں تمہارے پاس کیوں ٹھہرا تھا؟ اس نے جواب دیا وہ صدر کو بنگالی میوزک سکھا رہی تھی، چیف کو۔ یہاں پہنچ کر میرا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کتاب بند کی اور سوچا کیا 1971 اور 2000 وہ 24 میں صرف سن کا فرق نہیں؟ کیا ہم آج بھی یحییٰ خان کے دور سے نہیں گزر رہے؟ میرے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ یہ صرف 3 پیجز تھے۔ اگر آپ نے فرمائش کی تو اس سے آگے بھی 3 پیجز ہیں، وہ آپ کو سناؤں گا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے
مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔